رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی مکالمہ، اور آج اس مدنی مکالمے کا موضوع پچھلے دنوں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے بنگلہ دیش میں 3 دن کے سنتوں بھرے اجتماع، یہ موضوع ہے آج. اور انشاءاللہ عز و جل قبلہ نگران شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سلمہ الباری اور بنگلہ دیش کے مبلغین یہ آج اس مدنی مکالمے میں ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ عز و جل بنگلہ دیش اجتماع کے تعلق سے ہم مناظر بھی دیکھیں گے اور نگران شورا کے مدنی پھول بھی لیں گے. بنگلہ دیش کا یہ سنتوں بھرا عظیم الشان اجتماع جو ہو چکا، آج ہم اس اجتماع میں جو کچھ ہوا اس کی کچھ جھلکیاں بھی دکھائیں گے. پھر اس اجتماع سے کیا کیا فوائد حاصل ہوئے، ان فوائد پر بھی، چونکہ اب بنگلہ دیش سے اسلامی بھائی ہیں، یہ جتنے یہاں آج ہمارے ساتھ منچ پر موجود ہیں ان میں سے بعضوں کو آپ نے بنگلہ دیش کے اجتماع میں بیان کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، مگر یہ سب وہاں اجتماع میں موجود تھے چونکہ ان کا تعلق بھی بنگلہ دیش سے ہی ہے. ہمارے پاس اس سنتوں بھرے اجتماع کے لیے مناظر بھی ہیں کہ یہ اجتماع کیسا ہوا اور اس کے کیا کیا انداز ہوتے تھے. مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، اس اجتماع گاہ میں جو ہمارے جو مکاتب لگے تھے اور وہاں کے تیاری کے حوالے سے جو اسلامی بھائیوں نے اپنے ابتدان جو مدنی پھول بیان کیے تھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی ہم کچھ ویڈیوز دیکھنے کی کوشش کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں بنگلہ دیش اجتماع کی تیاری کیسے ہوئی تھی. 3 দিনের ইজতিমায়ে পাক চট্টগ্রামে 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 চারিদিক থেকে আসছে কাফেলা চট্টগ্রামে চারদিক থেকে আসছে কাফেলা চট্টগ্রামে চট্টগ্রামে চলো চট্টগ্রাম 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 ইজতিমায়ে পাক শুরু হতে শেষ অবধি 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 সফল হোক সফল হোক সফল হোক চট্টগ্রাম সফল হোক সফল হোক بارگاہ رب العزت میں شکر ادا کرتا ہوں اور دعوت اسلامی کے اراکین ان کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں. مزید ترقی اور کامیابی کے لیے میں دعا بھی کرتا ہوں
চট্টগ্রাম চট্টগ্রামে চলো 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 চট্টগ্রাম ইয়া রাসূলুল্লাহ হরি স্লোগানে সারা পড়েছে 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 আল্লাহ আল্লাহ জিকিরে মুখরিত চট্টগ্রামে আল্লাহ আল্লাহ জিকিরে মুখরিত চট্টগ্রামে চট্টগ্রামে চলো চট্টগ্রাম 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 দরগা দরবার সবে অলি গলি আর বাজারে 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 সব দিকে সবুজ ইমামার বাহার চট্টগ্রামে সব দিকে সবুজ দাওয়াত ইসলামী পক্ষ থেকে আগামী 10, 11, 12 ফেব্রুয়ারি 2016 চট্টগ্রাম শহরের নুরনগরের 3 দিন ব্যাপী ইস্তেফা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আমি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসাবে দাওয়াত ইসলামীর এই আয়োজনে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে যত ধরনের সহযোগিতা করা প্রয়োজন ইনশাআল্লাহ আমি সেই সহযোগিতা করব। চট্টগ্রামে চলো চট্টগ্রাম চট্টগ্রামে চলো চট্টগ্রাম চট্টগ্রামে চলো চট্টগ্রাম सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि। पहले तो ये सुनते हैं कि ये इस वक्त बांग्लादेश में कहाँ कहाँ इस्लामी भाई इज्तिमाई तौर पर जमा होकर हमारे इस सिलसिले में शामिल हैं, और ज़ाहिर है कि ये एक लिस्ट है, इसके अलावा भी ना जाने कहाँ कहाँ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सैयदपुर जो हमारा शहर है, नीलफामारी, हवालदार पाड़ा बाज़ार, साहिब पाड़ा बाज़ार, इसी तरह गोलाहाट, आबाशिक, रंगपुर स्टेशन, रंगपुर पूरा एक शहर है बहुत बड़ा, रंगपुर के अंदर, दिनाजपुर के अंदर, और इसी तरह राजशाही सिरोल कॉलोनी में, और ढाका के अंदर मुख्तलिफ मकामात, मीरपुर, मोहम्मदपुर, टुंगी और फैज़ान मदीना, सैदाबाद, और इसके अलावा जहाँ पर ये इज्तिमा हुआ चिटागोंग जो इज्तिमा माठ है, मैदान है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये हमारे सामने है कि इज्तिमा गाह के अंदर इस वक्त इस्लामी भाई मैदान में मौजूद हैं। ये वही 3 दिन के इज्तिमा का मैदान है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहद्दर हाट इज्तिमा माठ में इस्लामी भाई मौजूद हैं। इसके अलावा चिटागोंग, रंगूनिया, रंगामाटी, नजूमिया हाट, रौज़ान, नाजिर हाट, नानोपुर, ईसा खाली और सिलहट, मौलवी बाज़ार, सी मंगल, हबीबगंज, आदमपुर, बगदाद बाड़िया, कोमिल्ला, मक्कीपुर, इसके अलावा भी दीगर मकामात कई मकामात पर आशिकान रसूल मौजूद हैं। कसीर तादाद अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहद्दर हाट इज्तिमा गाह से हमारे सामने। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि। अच्छा, ये आपने इज्तिमा की तैयारी के कुछ मनाजिर देखे, इससे एक बात जहन में ज़रूर आती है कि ये जो इतना बड़ा इज्तिमा देखते हैं ना, इतनी गैदरिंग जमा हो गई, ये महज इश्तिहार लगा लेने से या सिर्फ ऐलानात कर देने से इतनी आशिकान रसूल की भीड़ जमा नहीं हो जाती। ज़ाहिर है कि इसके लिए हमारे मुबल्लिगीन जिस तरह आपने थोड़ा सा देखा, महीनों इसकी तैयारियां होती हैं। कई इस्लामी भाई कई दिनों पहले अपने कामकाज की छुट्टियां ले लेते हैं। यानी ये एक तरह से फिजिकली, मॉरली, मेंटली एंड फाइनेंशियली गरीब से गरीब इस्लामी भाई भी अपना कंट्रीब्यूट मिलाता है।
یعنی پیسوں کے ذریعے بھی یہ اپنا حصہ ملاتے ہیں، اپنی چھٹیاں لیتے ہیں کام کاج کی، ان کے بعض پیٹرولنگ کے اخراجات ہوتے ہیں، سب کے سب تو دعوت اسلامی تھوڑی کو دیتی ہے، ماشاءاللہ ایک تعداد ہوتی ہے جو اس طرح بھی اپنی وہ حصہ ملاتی ہے۔ پھر گھر چھوڑنا، ہم سے اب ایک دن کے لیے گھر نہیں چھوڑا جاتا، یہ اجتماع کی تیاری کے لیے کتنے کتنے دنوں تک یہ گھر چھوڑ کر بیٹھے رہے اور سفر کرتے رہے۔ پھر ہر سفر آسان نہیں ہوتا، بڑا مطلب اتار چڑھاؤ والے سفر ہوتے ہیں، اور وہاں پانی کے سفر الگ ہیں، اور پھر یہ سائیکل رکشہ کا سفر الگ ہے، اور ویگن میں، ٹیکسی میں، رکشے میں، ادھر ادھر بسوں میں جانا، دعوتیں دینا، ہر کوئی دعوت جس کو دی جائے وہ آپ کو پراپر رسپونڈ کرتا ہو، آپ کو پراپر رسپانس دیتا ہو، آپ کو یوں ویلکم کرتا ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، صحیح منہ دیتا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں نے، مبلغین نے، متعلقین نے، محبین نے خوب خوب دعوتیں دی، ہمارے علماء، مشائخ اور دیگر شخصیات نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور آپ کے سامنے یہ زبردست بنگلہ دیش کا سنت و برا اجتماع آپ کے سامنے آیا۔ بنگلہ دیش کا سنت و برا اجتماع کی ہلکی جھلک بھی دکھاتے رہا کریں کہ یار یہ تھا یہ سنت و برا اجتماع۔ وہ جو آپ نے پیکیجز تیار کیے وہ الگ ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا دکھاتے رہا کریں کہ آج جو مدنی مکالمہ ہو رہا ہے یہ کس اجتماع کی وہ ہوا اس سلسلے میں ہو رہا ہے۔ ویسے پہلے میں ظہور اسلام صاحب سے یہ پوچھوں گا، سیدھیات کی طرف سے سٹارٹ لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ انہوں نے کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک تعداد ہے جنہیں شب و روز ایک کیے، اور یہ اجتماع گاہ کا انہوں نے سجایا، اہتمام کیا، انتظام کیا۔ انتظامی امور پر بھی انشاءاللہ ہمارے یہ کمال بھائی ہیں، اور بھی کمال بھائی غالباً شاید میدان میدان ذمہ دار ہے، ہاں میدان ذمہ دار، یہ میدان ان کے ساتھ تھا نا۔ پھر کمال بھائی سے بھی انشاءاللہ ان کے کمال پوچھیں گے۔ پہلے ظہور اسلام صاحب سے پوچھیں کہ جو دعوتیں دی گئیں، ان دعوتیں دینے میں ان کو جن کو دعوت دی گئی ان عاشقان رسول کا ان کو کیا رسپانس ملا، وہ کیا اس معاملے میں اظہار کرتے رہے؟ الحمدللہ عز و جل যে দাওয়াতি ইসলামের এই ইজতেমা শুনে আপাময় সুন্নি জনতা, আশেকানে রসুল, উলামায়ে কেরাম, মাশায়েখে এজাম আলহামদুলিল্লাহ হৃদয় থেকে তারা খুশি হয়েছে। آج ہی اردو والو کیا گزر رہی ہے آپ پر؟ آج چلے گا، ابھی ہر دفعہ اردو تھوڑی ہوگا، آج بنگلہ ہے۔ آج بنگلہ دیش اسلامی بھائیوں کی جو ہے نا وہ ترکیب ہے۔ তো আলহামদুলিল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল সকল উলামায়ে কেরাম, মাশায়েখে আহলে সুন্নাত, উলামায়ে আহলে সুন্নাত আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামের মুবাল্লিগদের সহযোগিতা করেছে। জনসাধারণ যেটা تھوڑا اردو بولو نا بیچ میں، تھوڑا جو عوام الناس جو ہے الحمدللہ جو سنی عاشقان رسول ہے، یہ سن کے تو الحمدللہ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو گیا الحمدللہ، খুশিতে আত্মহারা ছিল আলহামদুলিল্লাহ। সবচেয়ে বড় মজার বিষয় হচ্ছে যেটা যে আলহামদুলিল্লাহ প্রশাসনের মধ্যে, जिसको उर्दू में कहते हैं इंतजामिया, গভর্নমেন্ট তাবকা में আলহামদুলিল্লাহ প্রশাসনের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ এই ইজতেমাকে নিয়ে অনেক উৎসাহ ছিল। दावत इस्लामी एक पीसफुल है, तरीकत वाले है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, गौसे पाक के मानने वाला है, गरीब नवाज का मानने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपका सारे ये पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश ऐसा मुल्क है जहाँ पे 11वें शरीफ में छुट्टी भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वैसे आपने कई दफा सुना होगा, ये बार बार सुनते रहे कि ये शायद दुनिया के नक्शे पर ये वाहिद मुल्क है जिसमें 11 रबीउल सानी को, 11 रबीउल आखिर को छुट्टी होती है। ये मेरे गौसे पाक की 11वीं शरीफ मनाते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे कादरी और गोसिया वाले हैं ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की हर इदारे में जहाँ पे যেখানেই আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ইসলামী ভাইরা গিয়েছে সেখান থেকে রিসপন্স এসেছে, সহযোগিতা এসেছে। ये तो पता चलता है ना कि औलिया करम से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो है ना कि अब इनके दिलों में औलिया करम की जिस तरह की मोहब्बत ये बयान करते हैं, तो अब जाहिर है कि अब जब इनको सामने एक ऐसा शख्स मिलता है कि जो खुद भी औलिया करम की मोहब्बत अपने सीने बसाए हुए है, तो वो कहते हैं वो दिल को दिल से राह होती है, तो यूं आपस में फ्रीक्वेंसी मिल जाती है ना। আমি তো এটা ইমরান ভাই, আমি তো এটা বলবো যে আলহামদুলিল্লাহ আশেকে রসুলের প্রমাণ, यानी इश्क रसूल, আউলিয়ার मोहब्बत की निशानी
इंटरनेशनल तौर पर बांग्लादेश का जो है वो ये है कि उनका इंटरनेशनल हमारे एयरपोर्ट जो हजरत शाहजलाल अल यामिनी रहमतुल्लाह नाम से है, औलिया कराम के औलिया हवाले से, किराम के, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस हिसाब से एक अल्हम्दुलिल्लाह वली के नाम पर इन्होंने एयरपोर्ट का नाम रखा है। আলহামদুলিল্লাহ। তো আলহামদুলিল্লাহ যেখানে আমাদের যাওয়া হয়েছে সেখান থেকে সহযোগিতা এসেছে আলহামদুলিল্লাহ, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। এই কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা তাসসুরাত শুনলাম। তো আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন যে যেখানেই যাওয়া হয়েছে সেখানে সহযোগিতা এসেছে এবং বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চল থেকে বরিশাল বিভাগ थोड़ा थोड़ा बोले, बीच में 2-4 जुमला उर्दू बोलेगा, हो सकता है मैं थोड़ा थोड़ा ले लूँ ना। तकरीबन डिस्ट्रिक्ट से ही अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाई आए, दूर दूर से जहाँ पर तकरीबन 18 घंटा 16 घंटा सफर कर करके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आशिकाने रसूल के अंदर एक जोक पैदा हुई। सुन्नी उलमाए तो किराम आपको रिस्पॉन्सफुल मिला, ने दावत देने गए तो ये तो लोग खुश हो रहे थे, बहुत ऐसा मजे हुआ, लग गई। मजा लग गया। और सबसे बड़ा बात ये है कि हमारे ये जहन में ऐसा नहीं था इतना ताउन मिलेगा। एक होता है ना जे हम काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ कि हमारे गुमान में नहीं थे इतना रिस्पांस मिलेगा। चलें कॉल लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद मोइनुद्दीन अत्तारी कुमिल्ला बगदादी काबीना बांग्लादेश से आरज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला 10, 11, 12 फरवरी मदीनातुल औलिया चिटागांग जो इज्तिमा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी इज्तिमा के लिए दुबई से आया। निगरान शुरा का बारगाह में बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा जानी का बारगाह में बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी जैसी तहरीक हमें मिला, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करोड़ों एहसान है। कमाल भाई से ज़रा पूछेंगे। कमाल भाई आप बताइए ये कमाल कैसे हो गया कि आपने एक मतलब कि माशाअल्लाह इतना बड़ा इज्तिमा गा, तो ये इतनी अफरादी, कितने टोटल अफरादी कुव्वत आपके, कितने इस्लामी भाई थे आपके साथ ये इज्तिमा की तैयारी के हवाले से? आपका जो कमाल आप जो फरमा रहे हैं इसका पहला जवाब है ये फैजान आमिर अहले सुन्नत है, सुभान अल्लाह। क्योंकि हम लोग ये इज्तिमा इस तरह यूज्ड टू नहीं है, पहला मर्तबा किया है। तो दरअसल हम जो इस्लामी भाई अभी भी मैदान में बैठा है, जो चटगांव मैदान पर जो इस्लामी भाई चटगांव में चिट्टागांग है, छोटा गांग है, ये एक है, इसका कोई एक नाम रखो पहले। असल में हम क्या बोलें? चिटागांग इंग्लिश में कहते हैं, चिट्टागांग इंग्लिश में, ओके। और बांग्ला में कहता है चट्टग्राम। चट्टग्राम। चटगांव हम इसलिए कहते हैं, आप लोग चटगांव कहते हैं, नहीं तो हम ये तो जबान में बांग्ला में हम इसके तो 4, चटगांव 4, 5 सुनता है ना, तो जिसमें हमको आसानी होगा वो बोलेगा। दो लफ्ज होता है, चिटागांग ये इंग्लिश में होता है चिट्टागांग इंग्लिश में और बोलेंगे, चट्टग्राम ये बांग्ला में होता है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इस्लामी भाई है ये जो तैयारी के लिए रात दिन शब और रोज जो इस्लामी भाई कारोबार करने वाला, वो कारोबार से तकरीबन 1.5-2 माह पहले से रुखसत हो 1.5-2 चुका। माह पहले? हाँ, हम ऐसे तो इज्तिमा गागा जो तैयारी शुरू किया तकरीबन 2 माह पहले, 2 माह पहले से इज्तिमा का तैयारी शुरू हो गया। तो हमारा साथ जितने इस्लामी भाई थे, बिजनेसमैन भी है, नौकरी करने वाला भी है, तकरीबन इस्लामी भाई ये इज्तिमा के लिए 1.5-2 माह कुर्बानी दिया। माशाअल्लाह। जिस- 1.5-2 माह कुर्बानी, यहाँ 1.5-2 दिन कुर्बानी देने के लिए कोई तैयार नहीं होता। हमारे मोहम्मद अली भाई बताते रहते हैं कि माशाअल्लाह बांग्लादेश के इस्लामी भाइयों में दीन और इस्लाम से मोहब्बत की जो कैफियत है ना, वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। हालांकि एक गरीब मुल्क मशहूर है ना, वहाँ की आबादी गरीब है, गरीबों में ज़्यादा ये मशहूर है। हालांकि अमीर कहाँ नहीं है, मगर फिर भी वहाँ गुर्बत की परसेंटेज शायद ज़्यादा है ना। तो ऐसे अपना काम काज और सब कुछ छोड़ छाड़ कर, घर बार छोड़ कर, अच्छा ये सिर्फ मैं कहता हूँ कि ये इस मदनी काम में हिस्सा लेने वालों की ही मैं इसको हम खुसूसियत ना कहें, इनमें इनके घर वालों का ताउन शामिल है। बेशक बेशक पूरी फैमिली का कोऑपरेशन है ना, बेशक। कि अगर एक घर का एक फर्द काम पर नहीं जा रहा, घर पर नहीं आ रहा और उसमें अपने रोजगार के हवाले से जो Effect होता है, कंप्रोमाइज कर रहा है, effect होता है। तो पूरी फैमिली इफेक्टेड हो रही होती है। लेकिन पूरी फैमिली कंप्रोमाइज कर रही होती है, पूरी फैमिली आपके साथ ताउन कर रही है कि नहीं ये हमारे दावत इस्लामी का इज्तिमा है। बस सुभान अल्लाह। इसमें एक मजाक की बात है ना, जो कारोबार में नहीं गया, मैंने पूछा भाई आप कारोबार में नहीं है, कारोबार कैसे चल रहा है? वो कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं कारोबार में नहीं है, जब होता इससे ज्यादा गुना नाफा मिल रहा है। सुभान अल्लाह। मैं ना नहीं है कारोबार में, फिर भी मुझे नफा मिल रहा है। ये बहुत बड़ा अल्लाह का रहमत है। अल्लाह ताला की रहमत है।
اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جس کے چاہے رزق میں برکت دے، جس سے چاہے تنگی دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اور یہ بات آپ کی معلومات اور ہم سب کی معلومات کے لیے ہونی چاہیے کہ راہ خدا میں جو قربانی دی جاتی ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی، وہ ضائع نہیں جاتی۔ مال کی قربانی دو تو مال میں برکت، جان کی قربانی دو جان میں برکت، آپ وقت کی قربانی دیں گے آپ کے وقت میں برکت، آپ قلم راہ خدا میں دیں آپ کی قلم میں برکت، آپ اپنی سوچ اپنی عقل راہ خدا میں دیں آپ کی سوچ اور آپ کی عقل میں اللہ برکت دے گا، آپ اپنا گھر بار دیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ خدا میں اپنی اور اپنی اولاد کی جانیں پیش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں کیسی برکت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور یزید کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے، یزید پلید کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہے، نہ یزیدیوں میں آپ کو کوئی ملے گا، نہ کوئی اپنے آپ کو بولنے کے لیے تیار ہے۔ جو بولے گا اپنا ہی نقصان کرے گا۔ جو یزید سے محبت کرنے کی بات کرے وہ یزید کے ساتھ، ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ہم امام حسین کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یزید پلید ہے، اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ مٹ گئے، یہ ختم ہو گئے، ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے بھی مطلب نہ ہے ہی نہیں، اگر ہیں تو وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ تو الحمدللہ یہ ایک مدنی پھول عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اپنے وقت کو، اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی اوقات کار کو جب ہم راہ خدا میں خرچ کریں گے نا، رب تعالیٰ اپنے کرم سے اس میں برکت عطا فرماتا ہے، اس میں ترقی عطا فرماتا ہے، اس میں گھٹاؤ نہیں آتا، اس میں بڑھوتی آتی ہے۔ ইমরান ভাই ঠিকই এটা যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার রাহে যখন আমরা কোনো কিছু দিব, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদের সেই কাজের মধ্যে বরকত দান করবেন। যে কামাল ভাইয়ের কাছ থেকে কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা শুনলাম যে আলহামদুলিল্লাহ ইসলামী ভাইয়েরা দিনের পর দিন ইজতেমার জন্য আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার রাহে সময় দিয়েছে, কিন্তু তার ব্যবসার মধ্যে কোনো কমতি হয় নাই, আল্লাহ তাআলা বরকত দিয়েছে। তো ইনশাআল্লাহ তাআলা এইভাবেই যদি আমি মাদানী কাজের মধ্যে সময় দিতে পারি, মাদানী কাজের মধ্যে সময় দেই, মাদানী কাফেলাতে সফর করি, তো আমরা এই আশা রাখতে পারি যে ইনশাআল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদের রিজিকের মধ্যে কমতি দিবেন না, বরং আল্লাহ তাআলা রিজিকের মধ্যে আমাদের বরকত দিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। یہ اجتماع گاہ اس کی تیاری نظر آئے آپ کو، آئیے آپ کو تھوڑا سا اس کے مناظر دکھاتے ہیں۔ انشاءاللہ 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 دعا کرو ڈھاکہ کے اجتماع میں شرکت ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دکھائیے اجتماع گاہ اور اس کی تیاریوں کے کچھ مناظر۔ اولیا چٹاگانگ بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی کا 3 دن کے اجتماع کا آغاز وہی چاہتا ہے۔ تیاریاں الحمدللہ تقریباً مکمل ہے۔ آئیے آپ کو کچھ تیاریوں کے مناظر دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ پیچھے بہت بڑا پنڈال ہے اور ابھی بھی تیاریاں جاری ہیں الحمدللہ۔ مزید آپ کو مناظر دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ سیکیورٹی کے لیے پورے اجتماع گاہ میں کوشش کی گئی ہے، CCTV کیمرے وغیرہ لگائے جائیں، مدنی چینل کی ریکارڈنگ کے لیے بھی اور سیکیورٹی کے لیے بھی مختلف جگہوں پر واچ ٹاور بھی بنائے گئے ہیں۔ یہ تیاریاں ہیں، اللہ نے چاہا تو دارالمدینہ بھی یہاں کھلے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، خدام المساجد، مالیات کی مجلس، اسلامی بہنوں کا مدنی کام، اس طرح مختلف جو ہے وہ شعبہ جات کے مکاتب انشاءاللہ یہاں بینر وغیرہ لگ کر یہ سب آباد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ الحمدللہ الیکٹریسٹی کا پورا سسٹم بنایا ہے یہاں پر، یہ گورنمنٹ نے ٹرانسفارمر دیا ہے، پہلے چھوٹا تھا وہ کور نہیں کر رہا تھا، کل الحمدللہ بڑا ٹرانسفارمر یہاں پر لگا ہے۔ یہ الیکٹریسٹی کا پورا سسٹم بنایا ہے یہاں پر، اور یہاں یہ بہت بڑا جنریٹر ہے، یہ تقریباً 250 kV 225 kV کا ایک ہے اور تقریباً 100 kV کا ایک ہے یہ، اور بھی جنریٹر کا انتظام ہے، مختلف جگہوں پر رکھیں گے یہ۔ اللہ برکت دان کرو۔ میرے الٹے ہاتھ کی جانب جو ہے وہ کھانے کے، چائے کے اسٹالز ہیں سارے، یہ پینے کے لیے الحمدللہ چٹاگانگ سٹی کارپوریشن نے پانی دیا ہے باقاعدہ، اور اس کو وقتاً فوقتاً بھرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے بڑے بڑے ٹینک، 5000 لیٹر کا یہ ٹینک ہے، یہ بھی پینے کا پانی ہے۔ یہ پانی اسٹور کرنے کا بنایا ہے،
इसमें मज़ीद पानी आएगा, इसको थोड़ा निकालेंगे, पहले साफ़ करेंगे, और ये पानी जो है वो स्टोर किया हुआ है ताकि पानी कम ना हो। बोरिंग करते हैं, पानी को निकालते हैं, पहले से स्टोर करना शुरू करते हैं। ये बहुत बड़ा एक इंतज़ाम है। ये जो एरिया है ये इनके बर्तन धोने के लिए, देग धोने के लिए बाकायदा बनाया है। ये आप देख रहे होंगे 2 नल हैं, एक वाइट ऊपर और नीचे येलो पीला। ऊपर जो है ये बर्तन धोने के लिए है और नीचे जो है ये पकाने के लिए या पीने के लिए, ये पानी अलग है। ये तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना आलीशान इंतज़ाम किया है इस्लामी भाइयों ने। ये अल्हम्दुलिल्लाह इलाके वालों के लिए खाने की जगह है। यहाँ पर ये मुख्तलिफ इलाके वाले आएंगे तो उनको ये जगह दी गई है। ये अपना सामान भी इन्होंने खुद ख़रीदा है और लकड़ी अपनी लिए और मज़ीद इंतजाम जारी हैं। ये देखिए लंगर रज़विया के यहाँ पर बाकायदा ईंटें रख के बनाई हैं, सामान इनका आ रहा है, लकड़ियाँ उतर रही हैं। ये हमारी मजलिस है लंगर रज़विया, जो पूरे इज्तिमा गाह का इंतज़ाम कर रहे हैं। जो हमारे खादमीन हैं, हिफाजती उमूर वाले हैं, वो इज्तिमा की मजालिस हैं, इंतजाम करने वाले, उनके लिए तरकीब बना रहे हैं। हज़ारों में तादाद इस्लामी भाइयों का ये खाना बनाएंगे कि इतना बड़ा इंतजाम, 3 टाइम खाना पकाना, खिलाना, फिर इनको धोना। बहुत बड़ी जो ना खुदाई करके ड्रेनेज का पूरा एक निज़ाम बनाया है। यहाँ पर ये पानी आएगा और यूँ निकल जाए सारा के। चट्टग्राम में चलो चट्टग्राम, चट्टग्राम में चलो चट्टग्राम, चट्टग्राम में चलो चट्टग्राम, चट्टग्राम में चलो चट्टग्राम। अरमान भाई कुछ आप बताइए, आपकी तैयारी क्या क्या मामला था? आप पे तकसीम होगा ना इज्तिमा दावत देने का, आपकी तकसीम किस तरफ थी? अल्हम्दुलिल्लाह खुलना बांग्लादेश का एक विभाग है। क्या है? डिवीजन। खुलना एक डिवीजन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, और इस खुलना में सुंदरबन भी पड़ता है एंड हमारे बांग्लादेश का है। हम वहाँ भी पहुँचे, उसके बाद कोई शहर और नहीं है। खुलना में सुंदरबन तक, सातखीरा सुंदरबन जो इलाका है वहाँ तक भी हम पहुँचे, और वहाँ के इस्लामी भाई को भी जाकर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इस इज्तिमा का दावत दिया। और वहाँ से भी इस्लामी भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिटागोंग के इज्तिमा में अल्हम्दुलिल्लाह एंड वहाँ तक भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँचे। और इस्लामी भाइयों का शौक़ ये था कि बाज़ इस्लामी भाई तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हम एक माह से पहले से तैयार थे कि हाँ इज्तिमा में हमें जाना है, इज्तिमा में जाना है। खुशियों की हाँ एक लहर दौड़ रहा था, मतलब एक मजा आ रहा था जी कि हमें इज्तिमा में जाना है। टाइम पूरा आएगा तो इतना इंतजार कर रहे थे तो मदनी काफिलों में नहीं चले गए। और बाकी इस्लामी दावत भी दे रहे थे, एक दूसरे को भी दावत दे रहे थे हमें इज्तिमा में जाना है। ये इज्तिमा दूसरे मर्तबा हो रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल। और हमारे इशोडी भी इलाका है, वहाँ से भी इस्लामी भाई आए हैं। राजशाही है, उसके बाद जिशोर है, सातखीरा है, कालीगंज है, सुंदरबन है, ये तमाम इलाकों से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल इस्लाम में तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा इज्तिमा आप लोगों ने सजाया तो शहर शहर से और ना जाने कहाँ से आशिकाने रसूल ने शिरकत की होगी। आप फरमाइए कि आपकी कहाँ तरकीब थी? আলহামদুলিল্লাহ আজ্জাওয়াজাল, আমার দায়িত্ব ঢাকা শহরেও ছিল এবং এর পাশাপাশি গাজীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা প্রায় জায়গায় আমরা মাদানী কাফলা নিয়েও গিয়েছি, এককভাবেও এবং ইসলামী ভাইদেরকে সঙ্গে নিয়েও আমরা গিয়েছি এবং বিভিন্ন জায়গায় এলাকায় মসজিদে মসজিদে দোকানে দোকানে গিয়ে আমরা দাওয়াত দিয়েছি। টাঙ্গাইলে যখন আমরা সেখানে উপস্থিত হলাম, প্রথমবার দাওয়াতে ইসলামীর এই মাদানী কাফলা 3 দিনের इज्तिमा के तैयारी के हवाले से पहली मर्तबा आप बोले बांग्लादेश, लेकिन बीच में थोड़ा वो मदनी बोलेंगे काफला तो गया वहाँ पर। तो एक आलिम साहब से मुलाकात हुआ, तो যখন আমরা উপস্থাপন করলাম, जब हमने कहा कि दावत इस्लामी का 3 रोज़ा इज्तिमा, वो दावत इस्लामी का नाम सुने थे और दावत इस्लामी के बारे में ज़रा बहुत उनको मालूमात था। तो जब उनको पता चला कि 3 रोज़ा इज्तिमा दावत इस्लामी फरवरी 10, 11, 12 को करने जा रहा है, तो सुनते ही उनके आंखों में आंसू आ गया और वो कहने लगे कि इसी दिन के इंतज़ार में थे। और बाप थे, उन्होंने माशाल्लाह बहुत रिस्पेक्ट दिए और वो इतने मसरूफ़ तरीन थे कि वो हकीम भी है, वो उनका फार्मेसी वगैरह है और काफ़ी मरीज़ भी आए हुए थे उस वक्त। ज़ोहर का वक्त था तो उन्होंने कहा कि आप
فلاں مسجد میں ظہر کے نماز ادا کرے، میں بھی آ رہا ہوں. تو میں اور نگران کابینہ ایک ساتھ ظہر کے نماز وہاں ادا کیے. تو انہوں نے فون کے ذریعے وہاں کے کمیٹی وغیرہ کو کہا کہ ایک مدنی قافلہ یہاں پر اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں دعوت اسلامی، تو ان کا 3 روزہ سنت و برا اجتماع اس کی تیاری کے حوالے سے آئے، تو آپ سب بھی آئے. تو ظہر کے نماز کے بعد وہاں بیٹھے تو ماشاءاللہ اس مسجد کے جو صدر تھے تو ان کے پاس امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فیضان سنت بھی تھا. اچھا. تو انہوں نے پھر اپنا خیالات ظاہر کیا. پہلے تو وہ دیگر سوالات کر رہے تھے، اسلامی بھائی مطمئن کر رہے تھے. آخر میں جا کے انہوں نے کہا کہ آپ نہ گھبرائے، آپ کو میں پہچانتا ہوں. اور وہ حج میں گئے تھے اس وقت، تو اسی دوران شاید کوئی ان کو فیضان سنت گفٹ دیا تھا. تو وہ انہوں نے کہا کہ میں نے فیضان سنت بھی پڑھا ہے، بہت اچھا کتاب ہے اور بہت معلوماتی کتاب ہے. پھر الحمدللہ عز و جل وہاں بیٹھ کر اجتماع کے تیاری کے حوالے سے ان لوگوں کو دعوت دیا گیا. تو وہ عالم صاحب کہنے لگے کہ انشاءاللہ عز و جل آپ بے فکر جائے، ہم لوگ یہاں سے اسلامی بھائی بھیجیں گے. اور الحمدللہ وہاں سے اسلامی بھائی بھی آئے، اور ایک اسلامی بھائی ان میں ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے اجتماع میں پہلی مرتبہ آئے. اجتماع کے آخری دن خود مجھے پکڑ کے کہنے لگے کہ ریاض بھائی یہاں آ کے تو دل ٹھنڈا ہو گیا، آپ لوگوں نے جو کہا، جو بیان کیا، اس سے زیادہ ہمیں یہاں جو ہے نا فیض برکت ملا. اور الحمدللہ اجتماع کے بعد ابھی ہمارے مدنی قافلہ باب المدینہ آنے سے پہلے ایک مدنی قافلہ ان کے علاقے میں گیا. تو ماشاءاللہ ان کا اتنا سپورٹ، ওনার সহযোগিতা এবং ওনার যে একটা ভালোবাসার দিক ইসলামী ভাইরা দেখতে পেরেছে, আলহামদুলিল্লাহ তিনি অগ্রসর হয়ে নিজেই কাজকর্ম ছেড়ে দাওয়াত ইসলামীর মাদানী কাফলাকে সহযোগিতা করতেছে. الحمدللہ یہ فیضان امیر اہل سنت. عمران بھائی میں ان کی بات سے ایک بات میرے ذہن میں عرض کروں. ٹانگل کا یہ بات بتایا تو میں نے کئی علماء کرام اور شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوئی میرا، تو ان کا یہ بیان ہے کہ ہمارے پہلے ہی باپا کی طرف سے ان کا کتب تحفتاً اس طرح ان کے پاس پہنچ گیا. اچھا. میں نے اس طرح کئی میں 100 کروڑ علماء اور شخصیت کے پاس میں نے گیا. میں سن کے حیران ہو گیا کہ ہم ابھی تک نہیں پہنچا لیکن باپا کے فیضان اس کے پہلے پہنچ گیا. ماشاءاللہ. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زہرا تاریہ ہے. میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. نگران شورا، آپ کے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں. آپ کی دی ہوئی نیکی کی دعوت تاثیر کا تار بن کے دلوں میں اتر جاتی ہے. نگران شورا، انڈیا میں 2 فٹ کی مدنی چینل کی چھتری آ چکی ہیں. اس سے انشاءاللہ اور ترقیاں ہوں گی. نگران شورا، ہم 3 بہنیں ہیں، شافیہ، فاطمہ، زہرا. ہم اکثر آپ کو کال کرتے ہیں. ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم بھی مدنی کاموں کی دھومیں مچانے والی عالمہ بن جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ہمارے کاشی پور کی مدنی منی تقریباً ہمارے سلسلوں میں بذریعہ ٹیلی فون تشریف لاتی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں برکت دے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو دعوت اسلامی کی مبلغہ عالمہ بنائے. اور یہ ہے کہ ہند میں اب 2 فٹ کی چھتری، یہ ہمارے جس کو ڈش بولتے ہیں نا، ہند میں اس کو چھتری بولتے ہیں. آپ کیا بولتے ہیں؟ ڈش بولتے ہیں. چھاتا. جی چھاتا. اور یہ ادھر چھتری اپنے ہند میں، ادھر اپنے ڈش. تو یہ 2 فٹ کی چھتری ہند میں اب آپ گھر پہ لگائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو مدنی چینل آپ کے گھر میں آ جائے گا. اور یہ دعوت اسلامی والوں سے آپ رابطہ کر لیں گے تو امید ہے کہ آپ کو یہ سارا انسٹالیشن بھی ہے اور ایکوپمنٹ بھی ہے، سب کو دعوت اسلامی یہ کر رہی ہوتی ہے.
تو اس سے اور امید ہے کہ فائدے اور برکتیں نصیب ہوں گی. کال سنائیے. ہمارا شہر کا نام ہے بنگلہ دیش رنگپور سے میں بات کر رہا ہوں. میں بنگلہ دیش کے اجتماع میں گیا تھا, انشاءاللہ وہاں سے بہت کچھ سیکھ کے آیا ہوں اور اس کے بعد سے نماز کلام پڑھ رہا ہوں. مدنی ہال میں جا کے بہت اچھا لگا ہے. ماشاءاللہ. اچھا, عرض یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ماشاءاللہ اجتماع تو اپنی جگہ پر برکتیں لٹاتا رہا اور لوٹنے والے برکتیں لوٹتے بھی رہے, ان کے تاثرات بھی آ ہی رہے ہیں. ہم چونکہ ہمارے پاس بھی وقت بھی ایک محدود ہوتا ہے تو اس کی آخری نشست بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. آخری نشست ان کی جو ہمارے بنگلہ دیش کے اجتماع کی رہی تو وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اور علماء کے تاثرات بھی بتائیں گے, عوام کے بھی تاثرات بتائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اجتماع میں اسلامی بھائیوں کی آمد کا انداز کیا تھا اور کس طرح یہ ماشاءاللہ اجتماع کی طرف بڑھتے رہے. تو آئیے اب اس کے جو اجتماع میں اور یہ اس کے جو مختلف مناظر ہیں آئیے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. তিন দিনের ইজতিমায়ে পাক চট্টগ্রামে, 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 চারিদিক থেকে আসছে কাফেলা চট্টগ্রামে, চারদিক থেকে আসছে কাফেলা চট্টগ্রামে। ইজতিমায়ে পাক শুরু হতে শেষ অবধি, ইজতিমায়ে পাক শুরু হতে শেষ অবধি, সফল হোক সফল হোক সফল হোক চট্টগ্রামে। আপনারা দুইজন এই সময় এখানে দাঁড়িয়ে আছেন, তখন উভয় আরজ করলেন, ইয়া সাইয়্যিদি ইয়া হাবিবাল্লাহ ফিদাকা আবি ওয়া উম্মি ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে খিদে লেগেছে, যার কারণে আপনার নূরওয়ালা চেহারা দেখার জন্য চলে এসেছি। হযরতে জুরাইস রাহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি জানতে পারলেন যে তার বিরুদ্ধে মিথ্যার অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। তখন তিনি বললেন, ওই বাচ্চাটি কোথায়, বাচ্চাটিকে নিয়ে এসো। যখন তারা ওই বাচ্চাটিকে তার সামনে আনলো তখন তিনি একটি আঙ্গুল বাচ্চাটির পেটের উপর রেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে বাচ্চা বলো তোমার বাবাকে। কাছে প্রকাশ হয় না, কিন্তু কখনো কখনো মুসলমানদের কবরের অবস্থা প্রকাশ হয়ে যায়, এর কারণ কি? তখন তিনি রাহমাতুল্লাহ তাআলা আলাইহি বললেন, কাফিরদের কবরের শাস্তির ব্যাপারে কোনো মুসলমানের সন্দেহ নেই, তাদের চিরস্থায়ী শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। সকল মুসলমান বিশ্বাস রাখে যে কাফেররা মৃত্যুর পরেই শাস্তিতে নিপতিত হয়, এজন্য তাদের শাস্তি প্রকাশ করা হয় না। দাওয়াতে ইসলামীতে আসার পর আমরা আলা হযরতকে চিনতে পেরেছি। কানজুল ঈমান এ কুরআনুল কারীমের তরজমা সম্পর্কে আমরা জানতাম না, কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এই ওলিয়ে কামিল আলা হযরতকে এত মহব্বত করেন, ওনার প্রত্যেকটি বয়ানের তরজমা হচ্ছে কানজুল ঈমান দিয়ে। রাসূলের দাবিকারিতা করুন, আজ আমাদের খাবার সময়, আমাদের ঘুমানোর সময়, কাপড় পরিধান করার সময়, কথা বলার সময়, আমাদের আচরণে কখনো এটা দেখা যায় যে আমি কার दे इमाम हुसैरी फरमाते हैं 12 साल से फालिज का मर्ज था। एक दिन शाह के वक्त 20 के अंदर सख्त तकलीफ मदीने की तरफ रुक करके बैठ गए, जो होना यहीं से होगा, और सरकार की बारगाह में इस्तिगासा करने लगे। और क्या इस्तिगासा किया, क्या कलाम लिखा, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैन व थक़लैन, मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैन व والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह. ये माशाअल्लाह इज्तिमा में आने और कुछ इज्तिमा में बयानात वगैरह की झलकियाँ
آپ نے ملاحظہ فرمائی ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے مبلغین نے، ظاہر ہے وہیں کے اکثر مبلغین وہیں کے تھے بنگلہ دیش کے، اور انہوں نے اپنی وہیں کی زبان میں جو انہیں نیکی کی دعوت دی، تو یہ اس کا ایک اچھا تاثر بھی ہے۔ اور ماشاءاللہ اس پہ کئی ایسے بیانات تھے جو دعوت اسلامی کے مدنی چینل پر ان دنوں میں براہ راست نشر بھی کیے گئے، الحمدللہ عز و جل۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، لیکن آئیے لیتے ہیں کچھ کالیں۔ میں مرکز اولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں، کانا نو سے منظور سے میرا نام ہے۔ تو حاجی صاحب سے یہ عرض کرنی تھی کہ ماشاءاللہ مدنی چینل کی وجہ سے ہم اس ٹائم ساری فیملی بیٹھ کے چھوٹے بڑے دیکھ رہے ہیں، تو اللہ پاک مدنی چینل کو تا قیامت آباد اور شاد رکھے۔ تو آج عمران صاحب سے ہم نے یہ عرض کرنی تھی کہ آج ہم نے کچھ بھی منقب کوئی نعت وغیرہ حاجی صاحب کے منہ سے سننا چاہتے ہیں، ہمارے سب بچوں کی فرمائش ہے، تو اگر سنا دے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اچھا، منہ سے سنا چاہتے ہیں، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ پہلے کال سنائیے، دوسری کال سنائیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شہاب الدین ہے، میں عرب شریف سے بول رہا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں نگران شورا نے اور شہزادہ امیر علیہ سنت نے نیپال کا دورہ کیا ہے، تو نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہو سکے تو کسی جمعہ کو جو نیپال کا دورہ امیر علیہ سنت کے شہزادہ نے کیا ہے اس پر بھی کوئی مدنی مکالمہ ہو جائے تو ہم لوگوں کے لیے کچھ سیکھنے کو ملے، اور پھر جو نیپال میں کیا کام ہو رہا ہے تاکہ ہم لوگ کو بھی اس میں حصہ لینے کا موقع ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، یہ نیپال میں جو تربیتی اجتماع ہوا جن میں ہزاروں اسلامی بھائی ہند سے بھی تھے اور نیپال کے بھی تھے۔ ایک نیپال گنج ایک بہت چھوٹا سا کہہ سکتے ہیں گاؤں ہے نا، وہاں کے حساب سے گاؤں ہے، اللہ کا چھوٹا سا، بہت چھوٹا سا علاقہ ہے۔ وہاں پر ان ہزاروں کا انتظام کرنا اور اتنی بڑی تعداد میں شامل لگانا اور ان کے استنجا وضو کے انتظامات اور پھر کھانے پینے کے انتظامات کرنا، یہ بھی نیپال والوں کی ایک بہت بڑی خصوصیت تھی۔ جس طرح بنگلہ دیش والوں نے ماشاءاللہ اتنا بڑا انتظام کیا، اسی طرح نیپال والوں کا بھی یہ جو انتظام ہے۔ ہمارے محمد علی بھائی بھی نیپال پہنچے تھے بنگلہ دیش کے اجتماع سے فارغ ہو کر، تو ان کا انتظام بھی دیکھنے جیسا تھا، اور وہاں کے بیانات بھی ہوئے، مدنی مشورے بھی ہوئے، اور وہاں پھر کورسز بھی شروع ہوئے الحمدللہ۔ اب بھی میرا گمان ہے کہ وہاں پر کورسز کا سلسلہ جاری ہوگا، اس میں ہم انشاءاللہ ہمارے امیر سنت کے بڑے شہزادے حاجی عبید رضا کے بھی اس میں بیانات ہو، کافی چیزیں، کیونکہ ان کا وہاں پیچھے دورہ رہا اور اجتماعات وغیرہ ہوئے، تو انشاءاللہ ان کی بھی کوئی صورت بنانے کی نیت کی گئی ہے، اللہ نے چاہا تو وہ بھی دکھائیں گے آپ کو۔ ایک اور کال سنا دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام شبیر اتاری محمدی کابینات کشمیر سے عرض کر رہا ہوں۔ تحریر اسلام بپی بھائی، ریاض بھائی، ارمان بھائی، دیگر اسلامی بھائی جو بھی بنگلہ دیش سے ماشاءاللہ تشریف لائے دیار مرشد میں مرحبا۔ اپنے کیمن اچھن بھالو اچھن، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ مرحبا۔ آپ کا بنگلہ دیش کے اندر جو 3 روزہ اجتماع ہوا ماشاءاللہ عظیم الشان اجتماع ہوا، اس کے کلپس آتے رہے، زیارتیں ہوتی رہیں ماشاءاللہ، ارمان بھائی کا لائیو بیان بھی چلا، تو الحمدللہ ماشاءاللہ مرحبا۔ بہت دل کو خوشی ہوئی، خون بڑھا بنگلہ دیش میں، مجھے بھی الحمدللہ مدنی قافلے میں سفر کی سعادت نصیب ہوئی، تو الحمدللہ اس سے دل بڑا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ وہ خون اتنا بڑھ گیا کہ وہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عزتیں عطا فرمائے۔ تو خصوصی دعاؤں کی آپ سے التجا ہے سب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے یہ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے بنگلہ دیش کے عاشقان رسول کے لیے جو بنگلہ زبان والے ہیں، ان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ آپ کے لیے ایک خوشخبری یہی ہے کہ انشاءاللہ عین قریب دعوت اسلامی بنگلہ زبان میں مدنی چینل کی نشریات شروع کرنے جا رہی ہے، اور اس کے لیے ہماری ریکارڈنگ اور ٹیسٹنگ اور جو بھی اس کا پروسیجر ہے
یہ جو ہمارے جو مبلغین آئے ہیں ماشاءاللہ بنگلہ دیش سے، انہوں نے وہاں کے اجتماع میں بھی بیانات کیے، وہاں ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں، تو یہ یہاں آئے ہیں، ان کی ریکارڈنگز بھی ہو رہی ہیں، اور مدنی چینل کیسے چلتا ہے، کیا جو اس کے جو بھی ایک ریکوائرمنٹ یا لوازمات ہوتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ یہاں سے اس کا ہمارے ذمہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر اس کا جائزہ لے رہے ہیں، اور ریکارڈنگز بھی جاری ہیں، تو ایک ہینڈسم ڈیٹا جمع ہو جائے، بیانات جمع ہو جائیں، اور پھر وہاں جا کر بھی ریکارڈنگز ہوں گی، وہاں جا کر بھی کچھ نشریات ہوگی، وہاں سے براہ راست کیسے ہوگا. کیا عجب کہ آنے والے ماہ رمضان میں بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی بنگلہ زبان میں مدنی چینل دیکھ رہے ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا ماشاءاللہ، کیا عجب. ہماری دیکھیں، ہم تو نیت کر سکتے ہیں، باقی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، مواصلاتی نظام ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے اس میں پلس مائنس ہوتے ہیں، تو کوئی رکاوٹ نہ آئی تو کوشش کریں گے کہ ماہ رمضان سے پہلے ہی ان کو بنگلہ زبان میں مدنی چینل مل جائے. سبحان اللہ. اور اس میں یہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ چاہیں تو اردو چینل دیکھیں، چاہیں تو بنگلہ چینل دیکھیں. اور اس میں ہمارا ہوتا یہ ہے کہ جو ہماری جو خاص نشریات ہوتی ہیں اردو میں، جیسے امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے وغیرہ، تو یہ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب اس طرح کے خاص سلسلے ہوں مدنی چینل کے، تو وہ دنیا کی ہر زبان میں جہاں جہاں مدنی چینل چل رہا ہو وہاں پر بھی یہ خاص سلسلے دنیا بھر میں دکھائے جائیں. پھر وہاں لینگویج بیرل ہم اٹھا دیتے ہیں، اور صرف ایک ہی وہ انداز پر سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. بعض سلسلوں کی اس میں ہماری مجلس نے خصوصیات رکھی ہیں، تو وہ جاری رہیں گی. تو جس طرح ہم انگلش میں کوشش کر رہے ہیں، انگلش میں بھی ہماری ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہی چل رہی ہیں، ابھی اس کو بھی ہم فل فلیش لے کر نہیں آ سکے. ڈیفینیٹلی ٹیک ٹائم. اور چونکہ ہم پاکستان سے اس کو رن کر رہے ہوتے ہیں، یہاں ہمارے پاس اردو کا مٹیریل، اردو کے مبلغین کا زیادہ فلو ہوتا ہے، اور باہر اور ادھر اور پورا ایک نظام ہے، یہ ایک میٹر ہے. جیسے میں نے عرض کی نا کہ وہاں پر اجتماع جنہوں نے کیا، انہیں پتا کہ اتنے میدان کے اندر شامیانے کھڑے کرنا، پنڈال کھڑے کرنا، کھانا بنانا پکانا. جیسے بھی مجھے پتا چلا تھا کمال بھائی تقریباً 3000 سے زیادہ اسلامی بھائی صرف اس کے کام کاج میں شامل تھے، جو وہاں کی تیاری میں ہم نے 3000 اسلامی بھائی کو لانگر رضوے کے خانہ کا انتظام کرتے ہیں. یعنی یہ جو انتظامی امور میں جو ہمارے اسلامی بھائی تھے، جو وہاں کے کام دیکھ رہے تھے اجتماع کے آگے، ان کے لیے جو کھانا پکتا تھا وہ 3000 اسلامی بھائیوں کا کھانا تیار کیا جاتا تھا. تو آپ غور کیجئے کہ ماشاءاللہ بنگلہ دیش میں دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو، اس کے انتظاموں کو دیکھنے والوں کی تعداد جب ہزاروں میں ہے، تو اس کے محبین کی، اس کے چاہنے والوں کی الحمدللہ تعداد کا عالم کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو نظر بس سے بچائے. وہ مجھے نعت شریف کی فرمائش یاد ہے، انشاءاللہ ذہن بنتے بنے گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ وہاں پر بنگلہ دیش کے ہمارے اجتماع میں مختلف مکاتب لگائے گئے، جہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شعبہ جات جو دعوت اسلامی کے ہیں، ہمارے بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی اس شعبہ جات میں بھی بڑی دلچسپی رکھتے ہیں کہ ان شعبوں میں بھی دعوت اسلامی کے ان شعبوں میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام ہونا چاہیے. اور یہ کرتے بھی ہوں گے، اور بعض شعبوں میں کام فعال بھی ہوگا. وہ شعبے کے کون سے تھے، کیسے لگے، اور وہاں جو مدنی حلقے لگے، ہمارے اجتماعات کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ بیانات کے ساتھ ساتھ مدنی حلقے لگائے جاتے ہیں، یا اسلامی بھائیوں کو دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں، نماز کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، وضو کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے سنت اور آداب بتائے جاتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ان مکاتب جو ہمارے لگائے گئے، شعبہ جات کے بستے لگائے گئے، ان کی بھی کچھ ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ مدنی حلقوں کے بھی مناظر دیکھتے ہیں.
اللہ ہے موندو یا کرو اے دھرتے اللہ ہے موندو یا کرو اے دھرتے ہے دعوت اسلامی تماشا پرے جاگ ہے دعوت اسلامی تماشا پرے جاگ سن تیری بوشن تو ہے حبیب خدا دن کرو سن تیری بوشن تو ہے حبیب خدا دن کرو سن تیری بوشن تو ہے حبیب خدا دن کرو دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی خالق سے بخشوائے گی اے بھائیوں نماز دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز ایک ایسا ماحول، ایک ایسا دور جس میں دین کے مذہب کے قریب آنے والوں کی تعداد کتنی، لوگ جس قدر گناہوں کی طرف، برائیوں کی طرف، فتنوں کی طرف، بے حیائی کی طرف مائل ہیں اور دوڑے بھاگے ہیں کہ جہاں گانا ہو، موسیقی ہو اور ناچ ہو، بے حیائی ہو، بے پردگی ہو، اس طرف ایک آنکھیں بند کر کے دوڑتے چلے جانے والے ایک تعداد ہے۔ ایسے دور میں ایک شہر میں ان لاکھوں بے ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی جمع ہونا، اپنے اپنے شہروں سے نکل کر آنا، گھنٹے دو گھنٹے کے لیے نہیں، ان کے آنے جانے کا اگر ٹائم پیریڈ نکالا جائے تو بعضوں کو 4-4 5-5 دن لگتے ہوں گے، آنے میں، وہاں رہنے میں، پھر گھر پہنچنے میں۔ ان میں ایک تعداد پھر وہاں سے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں کے مسافر بنتی ہوگی، کئی مختلف کورسز میں شریک ہوتے ہوں گے، اور کئی ہزار اسلام بھائی کئی دنوں سے وہاں پر اجتماع کی تیاری میں مصروف ہوں گے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ وہاں فلاں شخص آنے والا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ یہ مبلغین ہیں دعوت اسلامی کے بنگلہ دیش کے، اور انہوں نے یہ سارا مطلب گلشن سجایا اور دعوتیں دی، آئے تو کہیں گے کہ یہ بہت ایک دین سے، اسلام سے محبت انہیں کھینچ کے لائی اس چٹاگان کے سنت و بر اجتماع میں، جہاں کسی اللہ کے نیک بندے کا نام سن کر جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کی رضا وہاں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس کی باتیں سن کر دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہوتی ہے۔ اور جہاں اس طرح کے اجتماعات ہوتے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے ہوتا ہے، اس کے کرم سے ہوتا ہے۔ یہ واقعی دعوت اسلامی نے، اگر ہم کہیں کہ بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے دعوت اسلامی کے اس سنت و بر پیغام کو آگے بڑھ کر جلد جلد قبول کرنا شروع کیا۔ اتنی زیادہ وہاں دقت نہیں محسوس ہو رہی جیسی عموماً بعض ممالک میں ہم دیکھتے ہیں، دنیا کے کئی ممالک میں جانے کا موقع ملتا ہے، لیکن جتنا کوئک رسپانس اگر کہا جائے اور ایک فوراً ایک قبولیت کہی جائے اور ساتھ چلنے کا ایک جذبہ کہا جائے، وقت دینے کا، تو جو اس وقت بنگلہ دیش میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ دنیا کے چند ممالک ہیں کہ بنگلہ دیش میں ماشاءاللہ اس طرح کا رجحان جو سامنے آیا ہے، یہ ان کو واقعی مبارکباد ہے، 100 کروڑ مرحبا کہہ سکتے ہیں کہ زمین نم ہے، تھوڑی کوشش کرنے کی دیر ہے، انشاءاللہ تعالی خوب مبلغین کی وہاں پر ہمیں کھیپ تیار ہوتی ملے گی اور دنیا بھر میں انشاءاللہ خوب سنتوں کے ڈنکے بجیں گے۔
اچھا اب جہاں اجتماع کی جہاں بات ہو رہی ہے وہاں اگر بات کی جائے، کیونکہ آج بنگلہ دیش کی بھی ایک بڑی تعداد ہو سکتا ہے کہ ہمیں دیکھ اور سن رہی ہو، وہاں پر عملیات، جادو اور تعویذات وغیرہ کا بھی رجحان زیادہ. ماشاءاللہ آپ تو یہاں روحانی علاج کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں ہمارے تو الفسانی باپو نا بنگال کا جادو جو مشہور ہے، اصل میں وہ بنگال کا بنگلہ دیش نہیں، میں جا ہی نہیں رہا اس طرف. اصل میں دنیا کے کئی ملکوں میں ایسا ہو رہا ہے ظاہر الاسلام بھائی کہ اس شعبے کو بھی بدنام کرنے والے لوگ ہیں. جی بہت سارے، اور ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی یہ رجحان پایا جاتا ہو. اور وہاں بھی ایسے جھوٹے جعلی 2 نمبر کے عاملین ہوتے ہوں کہ جن کے پاس لوگ چل چل کے جاتے ہوں گے، یہ ان سے ناجائز پیسے بٹورتے ہوں گے. عورتیں ان کے پاس آتی ہوں گی اور جو مطلب کہ نہ ہونے کا بھی ہو جاتا ہوگا. تو ایسے حالات میں جہاں پر اس طرح کا رجحان ہو تو پھر اول تو یہ کہ میں تمام بنگلہ دیشی عاشقان رسول سے مدنی التجا کروں گا کہ اس میں اپنے آپ کو بچائیے، جعلی عاملین سے بچائیے، 2 نمبر کے عاملین سے بچائیے. یہ پیسے لوٹتے ہیں، پیسے کھا جاتے ہیں، گھروں میں گھس جاتے ہیں، طرح طرح کے علاج کے نام پر یہ تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. ایک بار ہمارے خاندان میں داخل ہو جاتے ہیں ان کو نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں نہیں کہتا کہ وہاں اچھے عاملین نہیں ہوں گے، تعویذات یا روحانی علاج کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. اس کے جائز ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے. جو جائز طریقے سے غیر شرعی امور سے بچ کر جو یہ عملیات یا تعویذات وغیرہ کا سلسلہ کرتے ہیں، بالکل یہ اپنی جگہ پر ہونا چاہیے. ایسے حالات میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے بھی وہاں پر روحانی علاج کے تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں. فی سبیل اللہ دیا جاتا ہے، فی سبیل اللہ دیا جاتا ہے. جی ہاں، یہ تعویذات مکتوبات و تعویذات عطاریہ اور یہ مختلف شہروں میں ہوں گے. جی بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں الحمدللہ یہ تعویذات کا بستہ لگتا ہے. اور بالخصوص جو ہفتہ وار اجتماع کے بعد لگتا ہے. جی لگتا ہے. تو آپ جو بھی اس وقت بنگلہ دیش کے اسلامی بھائی ہمیں دیکھ کے سن رہے ہیں، بنگلہ دیش میں مختلف شہروں میں دعوت اسلامی کے ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع مغرب کے بعد ہوتا ہے، عشاء کے بعد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو عشاء کے بعد جو بنگلہ دیش کے اندر جو اجتماع ہوتا ہے تو آپ تمام تر بنگلہ دیش کے بالخصوص جو اسلامی بھائی ہیں ان سے ہے اور بالعموم دنیا بھر کے جہاں جہاں اسلامی بھائی ہیں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں لازمی شرکت کی نیت کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس اجتماع میں شرکت کرنے سے دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو آپ کے روحانی علاج کے کئی بستے اسٹال اسلامی بھائی جو دیتے ہیں وہ جمعرات کے اجتماع کے بعد آپ کو ملیں گے. تو آپ کے اگر کوئی اس طرح کے مسائل ہو تو وہ بھی حل ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ایام ہوتے ہیں، اور بھی دنوں میں یہ تعویذات وغیرہ دیے جاتے ہیں. تو اگر آپ وہاں کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر لیں کہ یار ہم نے مدنی چینل پر سنا تھا کہ آپ کے یہاں مفت تعویذات دیے جاتے ہیں. یاد رکھیے ہمارے دعوت اسلامی کے جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں جن کو دعوت اسلامی کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، ہر امام والے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دعوت اسلامی، ہر سبز امام والے کو نہیں کہہ سکتے کہ دعوت اسلامی کا اجازت ہی یافتہ ہے. یہ یاد رکھیے گا، ہمارے اجازت دینے والے اسلامی بھائی الگ ہوتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دعوت اسلامی نے ان کو اجازت دی ہے، مجلس نے. تو وہ نہ آپ سے پیسہ لیں گے، نہ وہ آپ ان کے ساتھ عورت دیکھیں گے، خواہ وہ پردے میں ہو یا بے پردہ ہو. ہمارے دعوت اسلامی کے تعویذات دینے والے اسلامی بھائی، روحانی علاج کرنے والے اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کا علاج نہیں کرتے. اسلامی بہنوں کے لیے تعویذات اور روحانی علاج کی الگ ترکیب ہے. اب یہ بھی نہیں جاتا بنگلہ دیش میں اس کی اجازت شاید ابھی تک اسلامی بہنوں میں نہیں آئی ہوئی ہوگی. اس کے لیے آپ انٹرنیٹ کا استعمال کریں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی اسلامی بہنیں اپنا روحانی علاج کروا سکتی ہیں. تو یہ ایک ضمناً ایک بات چلی تھی تاکہ ہم وہاں کے جو اس طرح لوٹ مار کرتے ہیں پھر بدنامی بھی ہوتی ہے اور لوگ پھر مطلب کہ یار یہ پیر مولوی ہوتے ہیں. ایسے پیر مولوی صحیح ہوتے ہیں بھائی، پیر مولوی کہاں غلط ہوتے ہیں؟ پیر تو وہ ہوتا ہے پیروی کی جاتی ہے، پیر تو ہوتا ہی ہم کو درست کرنے کے لیے ہے. اگر مولوی بھی صحیح نہیں تو پھر کون صحیح ہے؟ آپ کا یہ بچہ پیدا ہو تو اذان دینے کے لیے مولوی کو بلایا تھا، کسی ہسپتال کے سرجن کو نہیں بلایا تھا آپ نے. آپ کے نکاح تھا تو آپ نے مطلب کہ کسی علاقے کے منسٹر کو نہیں بولا تھا کہ آپ علاقے کے منسٹر ہو، آ کے میرا نکاح پڑھا. تو نکاح کے لیے مولوی یاد آیا تھا. اگر والد صاحب کا جنازہ تھا تو جنازے کے لیے بھی آپ نے علاقے کے کونسلر صاحب کو نہیں بلایا تھا، آپ نے کسی مولوی کو بلایا تھا. وہ کونسلر بھی اگر مولوی نے نیک آدمی ہو تو ایک الگ بات ہے، ہوگا وہ مولوی پھر اگر اس کو بھی بلایا گیا ہوگا تو. اسی طرح اگر جنازہ ہو یا یہ طلاق کے مسائل ہوتے، دنیا بھر کے بہت سارے مسائل میں آپ کو یہی مولانا حضرات یاد آئیں گے، مولوی طبقہ بھی یاد آئے گا. تو ان کو برا بھلا کہنے سے آپ کو کوئی بھلائی نہیں ملے گی.
जो जाली हैं, जो नकली हैं, जो 2 नंबर के वो 2 नंबर के। अब कौन सा आइटम ऐसा है जिसमें 2 नंबर का माल नहीं मिलता भाई? तो लेने जाते हो तो इंतखाब करते हो ना, ये 2 नंबर का तो नहीं है। तो देखने में तो 2 नंबर 1 नंबर एक ही जैसा लगता है ना, वो तो वास्ता पड़ता है तो पता चलता है कि 2 नंबर 1 नंबर है। तो खाली दिखने पर थोड़ी जाएंगे आप, और 2 नंबर की वजह से 1 नंबर के थोड़ी बुराई करोगे, बल्कि 2 नंबर को देखकर तो बोले 1 नंबर सही होता है, 2 नंबर होता है गलत है, तो 1 नंबर की तो वैसे ही तारीफ हो जाएगी वहां पर। अलबत्ता बात ज़िम्नन मैंने कहा कि आपको ये रूहानी इलाज वगैरह के हवाले से भी कुछ मदनी फूल अर्ज करता चलूं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल वहाँ पर कुछ और भी इज्तिमात की नशिस्तें हुई थी। आइए हम आपको मज़ीद वहाँ के इज्तिमात की कुछ नशिस्तें दिखाते हैं। अमीर अहले सुन्नत का जो सुन्नतों भरा बयान हुआ था वो दिखा दिया जाए।